अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संगत मां हमां जो मेज़बान फयाज़ नायज। नाज़रीन, मुल्क के अंदर अदम एतमाद की तहरीक जेका है वह मौजूअ बहस है ऐं उन हवाले से मुलाक़ातुनि जो सिलसिलो, गॾिजाणनि जो सिलसिलो, धमकियुनि जो सिलसिलो ऐं हिकमत अमलियूं जोड़ण जो सिलसिलो, सलाह मसलहत जो सिलसिलो, लॉबिंग जो सिलसिलो, हर हवाले सां जेका सरगर्मी आहे उहा हलंदड़ आहे। पर मजबूरी तौर ते इहो जेको असां ॾिठोसीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब 27 तारीख़ ते फेबरवरी ते लॉन्ग मार्च जी सरबराही कंदे कराची खां जॾहिं हू पहुता 8 मार्च ते इस्लामाबाद 9 मार्च ते जेको आहे या गॾियल मुखालिफ़ धुर जे पारां नो कॉन्फ्रेंस नासिर छठो मां ख़बर शेयर कंदासीं। ठठे वैसा कॉलेजी खाण में भिक किरण सबबि पोइ दबजी फ़ौत जॾहिं त 2 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। झिरक वैसा कॉलेजी खाण में फ़ौत थियल पोरियतनि जी सुञाणप नसीर मोहम्मद ऐं शेर मोहम्मद तौरु कई वई। फ़ौती पोरियतनि जा लाश ऐं ज़ख़्मियुनि खे अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां ठठो मां शेयर कयूं पिया। ठठे वैसा कॉलेजी खाण में भिक किरण सबबि पोइ दबजी फ़ौत जॾहिं त 2 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। छठो मां तफ़सील मालूम कंदासीं। धरती टीवी जे रिपोर्टर रहमतुल्लाह छठो खां। जी रहमतुल्लाह, आगाह कजो। जी ठठो जो अफ़सोसनाक वाक़ियो थियो आहे। जिरकवे जो मीटिंग रेलवे स्टेशन भरिसां कोयले खाण में 2 ॼणा पोरियत दबजी फ़ौत थी विया आहिनि। फ़ौत थियल पोरियतनि में नज़ीर मोहम्मद ऐं शेर मोहम्मद जा लाश कढिया विया आहिनि, जॾहिं त ज़ख़्मी थियल 2 पोरियतनि हुसैन ज़ैब ऐं ज़ैबुल्ला खे ज़ख़्मी हालत में कढियो वियो आहे ऐं 2 ज़ख़्मीन ऐं फ़ौतियुनि खे कोठड़ी अस्पताल नियो वियो आहे। जॾहिं त वाक़ई मीटिंग रेलवे स्टेशन वेझो कोयली खाण में पेश आयो आहे। 2 ॼणा जेके फ़ौत थिया आहिनि, 2 ज़ख़्मी थिया आहिनि, जिन जी तस्दीक उतां जे एसएचओ हद जे एसएचओ जिरक जे तस्दीक कई आहे। जॾहिं त 4 2 फ़ौत ऐं ज़ख़्मी खे कोठड़ी अस्पताल पहुचायो वियो आहे। जी महिरबानी रहमतुल्लाह तफ़सीलनि जे लाइ। ये साबित कर दें कि अब जो है अवाम का एतमाद भी वज़ीर आज़म खो चुके हैं और पार्लियामेंट का एतमाद भी खो चुके हैं। आप इस सारी मूव को किस तरह देखते हैं एज ए जर्नलिस्ट, एज एन एनालिस्ट? फयाज साहब, मैंने भी बड़ा मिस किया आपको, क्योंकि जो सियासी इवेंट्स होते हैं, जिस तरह हमने मोहतरमा बेनज़ीर का 86 में इस्तकबाल देखा था, तो आप यहाँ के सियासी नब्ज़ को और रिस्पॉन्सेस को, जब वो कि एक तवील जमहूरी अमल था कि 10 दिन का लॉन्ग मार्च जो है सिंध से रवाना हुआ, सेंट्रल पंजाब में पहले जनूबी पंजाब में आया, तो बड़ा सस्पेंस था उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा। तो पहले तो लोग बड़े हैरान हो गए कि चलिए जनूबी पंजाब में तो पजीराई भी है, चंद सीटें भी हैं, और जो भी उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिली थी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को, तो देखेंगे कि सेंट्रल पंजाब में क्या रिस्पांस होता है। सेंट्रल पंजाब में लोग हैरान रह गए, बिलखुसूस लाहौर जैसे शहर के अंदर भी। बहरहाल मैंने तो मिस किया, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ साहिवाल वगैरह तक फुल मॉनिटर कर रहा था। लेकिन ये तो ऐसा हुआ कि एक जमहूरी अमल बहुत अरसे के बाद एक नौजवान क़यादत से एक जमहूरी एजेंडे के ऊपर और हुआ, और उसको पजीराई मिली, और जिसकी बड़ी अशद ज़रूरत थी कि पाकिस्तान की नौजवानों को सियासी अमल में सियासी प्रोग्राम देकर मुतारिक किया जाए। और जो नुकात जो हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दिए, उसको एक संजीदा अंदाज से पहले अपना मंशूर बताया, हक़ हाकमियत, हक़ मलकियत, और पूरा एक पॉलिटिकल विजन दिया कि उसके अंदर यूथ कैसे इंगेज हो सकती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की जो है सोशल डेमोक्रेटिक कोई लाइन जो है उसको टो कराते हुए एक पॉपुलर सियासी अमल किया, क्योंकि पाकिस्तान की अपोजिशन के अंदर पहले उनके मौक़िफ़ को नहीं माना गया था, और बहुत बड़ा सेटबैक पाकिस्तान की सियासत को ये हुआ था कि पीपल्स पार्टी का इसरार ये था कि आईनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए और किसी को स्पेस ना दी जाए कि इस्तीफ़ों की सियासत जो है पीडीएम की वो गलत है।
بلکہ کریڈٹ بھی پیپلز پارٹی کو جاتا ہے پی ڈی ایم کی تشکیل کا. اور یہ ریکارڈ کے اوپر ہیں اپنا قمر زمان قاہرہ کہ جب الیکشن کے فوراً بعد بلاول بھٹو آتے تھے تو وہ کوشش کرتے تھے کہ جاتی عمرہ سے رابطہ ہو، لیکن جاتی عمرہ اس وقت گھبراتا تھا، کانپتا تھا اور بلاول صاحب کی کال بھی نہیں لی جاتی تھی اور کئی ہفتے ٹھہرتے تھے. لیکن بالآخر ان کو یہ کامیابی ہوئی کہ پی ڈی ایم کی تشکیل ہوئی، اس کی میزبانی بھی بلاول کر رہے تھے. تو ان کا پولیٹیکل جو ڈاکٹرائن ہے کہ سیاسی عمل آئینی دائرہ کار کے اندر ہوگا تو ہم اس کے اندر شرکت کریں گے. انہوں نے یہ ثابت کیا کہ عوام نے جو ہے ایک آئینی جدوجہد کو سپورٹ کیا. اور اچھا اب دو نقطے ہیں اپنا قریشی صاحب، دو نقطے ہیں. ایک تو جاتے ہیں ہم کرنٹ پہ. جی بتائیے. بلکہ تین نقطے ہیں. ایک تو اپنا پاکستان پیپلز پارٹی نے جب لانگ مارچ شروع کیا تو جو آپ نے ایک بات کی اور میں نے بلاول صاحب سے جو اپنا 10-12 منٹ کی جو ٹاک ہوئی تھی اس میں میں نے فوکس کیا تھا ان 38 نکات پہ، کیونکہ باقی تو باتیں جو کر رہے تھے، جو انٹرویوز ہو رہے تھے، وہ تو اپنا لانگ مارچ دھرنا کر دیں گے یا نمبر گیم کتنی ہے، کیا ہو رہا ہے، کس طرح اس کو اتاریں گے، اس طرح کے سوال تھے. لیکن میں نے جو وہ اپنا جو 38 پوائنٹ ایجنڈا تھی اس پہ میں نے کافی اس پہ ڈسکس کیا. اور اس کے پریمبل میں جو یہ جو 5 بنیادی حقوق کی بات کہی گئی تھی جس کا آپ نے ذکر کیا، حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق برابری اور حق اپنا فریڈم آف ایکسپریشن، مطلب یہ اس طرح کے 5 نکات جو تھے اس میں آپ کے خیال میں. لیکن جو بلاول صاحب کی تقریر تھی وہ اپنا عمران خان کی 4 سالہ اپنا کارکردگی پہ کرٹیسزم تھا. وہ ایک اور نیریٹو تھا کہ مہنگائی اور بے روزگاری اور بھوک اور بدحالی اور پاکستان کی فارن پالیسی اور یہ سارے معاملات جو ہیں ان کے فیلیورز پہ بات تھی. جی دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. جو ایک جو پاکستان پیپلز پارٹی بنانا چاہتی ہے اور آج سے نہیں ہے، اب پیپلز پارٹی کی پوری تاریخ ہے بھٹو صاحب کے دور سے 73 کا آئین، اس کے بعد جو ہے وہ 4 نکات جو تھے جو بیسک تھے، ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، پھر اس کو مساوات کر دیا گیا. پھر اس کے بعد بے نظیر صاحبہ آئیں اس دور سے لے کر پھر سی او ڈی کے اندر کہ پاکستان کو ایک ٹرو سینس میں پارلیمانی ڈیموکریسی بنانے کے لیے کس طرح کیا جائے. 38 نکات دراصل اس پاکستان کو ایک ٹرو سینس میں ایک پارلیمانی ڈیموکریٹک پاکستان بنانے کے ایک طرف ایک بنیادی ایک منشور ہے. درست. آپ کے خیال میں یہ جو 2 بنیادی نکات ہیں کہ یہ جو سارا کراؤڈ ہوا یہ عمران خان سے متنفر ہو کے ہوا، پیپلز پارٹی کے سپورٹ میں ہوا یا اس منشور کے سپورٹ میں ہوا؟ دیکھیے جی، جو 38 نکاتی پروگرام ہے اس کو بہت الیبوریٹ کر کے جو ہے بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا. اور ہم ایک اور پس منظر میں بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ خود سندھ میں جانتے ہیں کہ جب پی ڈی ایم کے تحت وہ لانگ مارچ کر رہے تھے تو بلاول بھٹو صاحب نے اس وقت بھی تحصیل اور ضلعوں کی سطح پر لانگ مارچ کا پوری تیاری کر رکھی تھی. تو بیسک ہوم ورک اس بار بھی ہوا تھا، لیکن وہ شاید کہا یہ جاتا ہے کہ اپوزیشن بھی اس نقطہ نظر سے پی ڈی ایم کی ڈر گئی تھی کہ بلاول اگر 1.5 لاکھ بندوں سے پنجاب میں انٹر ہوتے ہیں تو ان کا امیج بہت اوپر جائے گا. تو اس وقت سیاسی پروگرام یہ نہیں دیے گئے تھے 38 نکات، کیونکہ وہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم تھا، وہاں جمہوریت کا فوکس تھا. لیکن یہاں سیاسی جو تجزیہ دیا گیا معاشرے کے تضادات کو اور اپنا جو سلوشن دیے گئے ہیں اس طرح اور مختلف طبقات اور مختلف سیاسی نقطہ نظر رکھنے والے لوگوں کو کیچ کیا گیا، یوتھ کو کیا گیا. یوتھ کا وہ سیگمنٹ جس طرح دیکھیے جواد جو ہیں وہ ہمارے آرٹسٹ ہیں، سنگر ہیں، وہ برابری کی بات کر رہے ہیں، مطلب پروگریسو فارورڈ لوکنگ بات سماج میں چل رہی ہے، لیفٹ اورینٹڈ جگہوں پہ چل رہی ہیں. تو وہ اتنا انٹیلیجنٹ جو ہے پروگرام بنا ہوا ہے جس پہ سوشل ڈیموکریٹس کو اور ڈیفرنٹ سلوگنز کے ذریعے متحرک اور موبلائز کرنے والی جو چھوٹے گروپس ہیں جو سماج کے اندر سیاسی عمل کر رہے ہیں، چاہے بہت چھوٹا بھی ہے چاہے بڑا ہے درمیانہ ہے، ان کو بھی اٹریکٹ کیا گیا کہ ایک پولیٹیکل الائنس اور ایک پولیٹیکل ڈاکٹرائن کیا بنے گی. اس کی بنیاد بھی رکھی، نوجوانوں کی طاقت پر ریلائنس بہت رکھا ہے بلاول صاحب نے.
اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہیں ایک حد تک کامیابی ہوئی ہے. اور جب جلوسوں کے اندر اور گاڑیوں کے ارد گرد اور ان کے ٹرک جو بی بی شہید کا تھا اس کے گرد لوگوں کے اندر یوتھ جو ہے سیاسی موٹیویٹڈ اور پیشنیٹ یوتھ جو ہے وہ نظر آئی ہے. تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے برملا ہر جلسے میں مہنگائی تو ظاہر ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ عوام کے دکھ درد کے ساتھ ریلیٹ ہونا ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا, لیکن ہر جگہ انہوں نے حق ملکیت, حق حاکمیت اور حق برابری ان تمام چیزوں کو مسلسل جو ہے الیبریٹ کرتے گئے, اس کی وضاحت کرتے گئے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک سیاسی ڈاکٹرائن ہے, ایک سیاسی نقطہ نظر لے کے نوجوان بلاول بھٹو جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو متحرک کر رہے ہیں. اور اس کے اظہار نظر بھی آتے ہیں کہ کون سے اے این پی جیسے ان کے الائنس نظر آتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح جا کر پی ٹی ایم ٹائپ کے نوجوان قیادت کے ساتھ بھی انگیجمنٹس وہ بنا سکتے ہیں, جس کا کراچی میں پی ڈی ایم کے جلسے میں انہوں نے محسن داوڑ کی تصویریں لگوائی تھی کراچی میں, جبکہ اس سے پہلے تو نون لیگ نے جو گجرانوالہ کا پہلا پی ڈی ایم کا جلسہ کیا تھا اس میں محسن داوڑ وغیرہ کو نہیں بلایا گیا تھا. تو وہ چیزیں لوگ مانیٹر کر رہے ہیں کہ بھئی کہ کتنا پروگریسو ایک نقطہ نظر ہے, کس طرح کی پروگریسو مائنڈ سیٹ کے نوجوانوں کو انگیج کرنا چاہتے ہیں, جو ایک لاؤڈ جو ہے پاپولسٹ تحریک کے توڑ کے طور پر, جواب کے طور پر ایک سنجیدہ سیاسی عمل ہو سماج کے اندر, جس کی ہمارے سماج کو بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ آج اگر آپ دیکھیں گے جو پاکستان کے حالات ہیں, تو جب ایک آئینی طریقے کے تحت عدم اعتماد آئی بھی ہے, تو عمران خان جو ہیں وہ ٹرمپ کی طرح اسی طرح پاپولسٹ جو ہے وہ ریلائنس کر رہے ہیں کہ آ جاؤ 10 لاکھ آدمی آ جاؤ, توڑ دو, لوگوں کو گھسنے نہ دو. ورنہ محترمہ شہید کے خلاف جب اعتماد کی تحریک آئی تھی, انہوں نے کتنا گریسفلی لیا تھا, کتنا جو ہے ہارس ٹریڈنگ نواز شریف کے لوگوں نے کی تھی, لیکن انہوں نے بڑی ایک سیاسی جرت کے ساتھ, ریزالو کے ساتھ, اس میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ بلا شبہ اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے بیک اینڈ پہ کام کیا. میں لاہور کے اندر بہت متحرک تھا, مجھے پتا تھا کہ شوگر مافیا کے ذریعے جو سیٹھ عابد کا تھا کس طرح ایم این ایز کو خریدا جا رہا ہے, لیکن وہ چیزیں لوگوں کو سیاسی طور پہ ڈسکس نہیں ہوئی کبھی کہ آصف علی زرداری صاحب بی بی شہید کی نظریاتی سیاست کے اندر اس طرح کی منوورنگ اور مینوپولیشن کو کاؤنٹر کرتے آئے ہیں. میں خود وٹنس ہوں تاریخ کے اس چیپٹر کا, جب وہ جو ہے عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوئی, اور بی جے نے کتنی گریسفلی جو ہے تقریر کی پارلیمنٹ میں, اور نواز شریف صاحب کو دوبارہ دعوت دی کہ آئیے مل کر جو ہے ملک کے عوام کے مسائل حل کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوا تھا کہ جو آج پاپولسٹ طریقے سے کے اندر گھسنے نہیں دیں گے, جو جائے گا اس میں سے گزر کے جائے گا, یہ ایک فاشسٹ ٹینڈنسی کا اظہار ہے. جو آلریڈی میڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ دیکھ لیں آپ, یا میڈیا پہ کریک ڈاؤن دیکھ لیں, عدلیہ پہ کریک ڈاؤن دیکھ لیں, تو یہ چیز پولیٹیکل اوپوننٹس کے اوپر ایک اور پہلو پہ بات کرنا چاہوں گا. آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جس طرح آپ نے بات کی کہ بلاول بھٹو زرداری کو ساؤتھ پنجاب کے اندر, پھر لاہور کے اندر اور ساہیوال کے اندر آپ نے وہ دیکھا کہ کس طرح کی پذیرائی ملی. لیکن عام طور پر یہ ہوا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی ہے 2008 میں, اس وقت سے لے کر جو پنجاب کا جیالہ تھا وہ نالا تھا پیپلز پارٹی کی قیادت سے کہ آپ نے شریفوں کے ساتھ ایک اعتدال پسندانہ رویہ رکھا ہوا ہے. اور پھر جب نواز شریف کی حکومت تھی تب بھی جو ہے وہ اس طرح کا اپنا میانہ روی اور افہام تفہیم کی سیاست زرداری صاحب کے وہ جاری رہی. اب جو بلاول صاحب نیریٹو لے کے گئے, اکیلے گئے, بغیر پی ڈی ایم کے گئے, اور اس کو پذیرائی بھی ملی, لیکن اگر پھر یہ جو جس طرح کی اپنا کوششیں جاری ہیں کہ مل کے ہم آگے کام کریں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر وہ جو جوش و ولولہ پیدا ہوا ہے جیالے کے اندر وہ پھر ٹھنڈا پڑتا جائے گا؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. لوگ بہت انٹیلیجنٹلی واچ کر رہے ہیں. آپ کی بات بلا شبہ درست ہے کہ میں بہت پہلے کی بات نہیں کرتا کہ جب وہ ان کا بٹریل تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد 5 مین وزارتیں لینے کے بعد کہ بھئی یوسف رضا گیلانی کی کابینہ میں خزانہ آپ کے پاس تھا, وہی ڈار صاحب آپ کے وزیر خزانہ تھے, وہی یوسف رضا گیلانی کی کابینہ میں انہیں ایسے مین پورٹ فولیوز رفیق کو اور ان کو آسن
اقبال کو، یہ ساروں کو دیے گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جنرل کیانی کی پالیٹکس چودھری نثار کے ذریعے کی۔ آج بھی وہ امکان ہے کہ چودھری نثار کی پراکسی جو ہیں وہ شاہد خاقان بن کر وہ ساری چیزیں چل رہے ہیں، لیکن بہت انٹیلیجنٹلی پیپلز پارٹی انڈرسٹینڈ کر رہی ہے، اور عوام الناس بھی انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں کہ نئے ہاکس جو آئے ہیں وہ کون ہیں، وہ شاہد خاقان کی شکل میں کون کون لوگ ہیں، اور پیپل پارٹی اپنی پولیٹیکل ڈیموکریٹک پریورٹی نمبر 1 کے اوپر بھی چلتی رہے گی۔ اور لیکن یہ کہ ایسی کوئی ڈسپونڈنسی یا مایوسی اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ جالوں کا میں ایک اظہار آپ کو بتاتا ہوں کہ جب پی ڈی ایم کے احتجاج کے دوران ایک دفعہ کلثوم یہ مریم نواز صاحبہ نے نیب کے اندر پیش ہونا تھا، تو اس وقت ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ پی ڈی ایم کی تمام قیادت جو ہے وہاں نیب کے عدالت میں پہنچ جائیں، تو اس وقت ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے قمر زمان قاہرہ۔ لیکن میں نے سوشل میڈیا پہ جیالوں کی کامنٹری دیکھی کہ جو لوگ ہمارے پشت پر کوڑے مرواتے رہے، گلیوں میں ہماری مخبریاں کرتے رہے، ہم جا کر اس نواز شریف کی بیٹی کو کیسے وہاں پہ اس کی کرپشن کو ڈیفینڈ کریں یا نیب عدالت میں جائیں، یہ ایک تاریخ ہے۔ آپ اس سوشل میڈیا کو دیکھ لیں کہ بڑا رد عمل پی ڈی ایم کے وقت بھی تھا، اس کے بعد بھی جب ان کی طرف بڑھتے ہیں تو جیالے بادلے نخاستہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن جو کیونکہ لاہور میں موجود تھا جب اپنا اعتزاز احسن نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو شریفوں پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے، فاصلہ بھی رکھنے کا وہ کہتے ہیں، جی ہاں فاصلہ کا، تو یہ بات درست ہے، لیکن ان کو یہ ٹرسٹ ہے، یہ میچورٹی کا اعتماد ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ اپنی شناخت بھی رکھتے ہیں، کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ یہ سلیکٹڈ ہیں تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم شہداء کا جو ہے گھرانہ ہے، ہماری تاریخ شہداء کی ہے، اور جب مریم نے اور یہ شاہد خاقانوں نے اٹیک کیا تھا تو وہ اس میں جو ریزالو کر کے دکھایا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو، اس کے اندر بڑا ایک امیج ہے کہ ایک مدبر کے دور پہ ایک نوجوان کی عادت ہے کہ وہ بڑی بڑی پریس کانفرنس کو اور بڑے بڑے کویسچنز کو۔ اچھا، اب ایک اور پہلو قریشی صاحب، یہ جو ہم سنتے ہیں کہ لاہور کے اندر، فیصل آباد کے اندر اور دوسری جگہوں پہ ہمارے جو ہے لیفٹ کے ینگسٹرز جمع ہوتے ہیں، اور خاص طور فیض ملا پہ پچھلے 2-3 سالوں سے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جب وہ ڈھول تاشے لے کے اپنا جو لال لال لہرائے گا کے نعرے لگاتے ہیں تو ایک پورا ایک سما سا بن جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں پنجاب کے اندر جو اس طرح کا ایلیمنٹ ہے وہ الیکٹرل پالیٹکس کے اندر اب پیپلز پارٹی سے جڑے گا اسی طرح جس طرح کسی زمانے میں بھٹو صاحب نے اس کو جوڑا تھا اپنے ساتھ، یا کسی حد تک محترمہ کے ساتھ وہ جڑا ہوا تھا؟ فیاض صاحب، یہ بہت بڑا ایک کویسچن یہاں پہ 6 ماہ سے چل رہا ہے لیفٹ کے حلقوں میں، اور واٹس ایپ گروپس میں بھی بہت سارے لیفٹ کے حلقوں میں اس چیز کے اوپر ڈائیلاگ چل رہا ہے ایک حد تک، کہ جو ایک کچھ لوگ تو باقاعدہ اتنا ایجیٹیٹ کرتے ہیں کہ لیفٹ کے اس نقطہ نظر کو ملائیت پر مبنی بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ ایک آئسولیٹڈ عمل کر رہے ہیں جو انٹیگریشن نہیں ہے، جس کا سماج کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ابھی ورکرز پارٹی کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن ورکرز پارٹی نے ابھی یوم تاسیس منایا 3-4 دن پہلے، تو اس کی میں نے ویڈیوز دیکھی تو مجھے، جو میرا بیک گراؤنڈ بھی لیفٹ سے ہے، تو مجھے ہوا کہ ہمیں یہ چیزوں کو جس طرح ڈیبیٹ ہو رہی ہے دیکھنا چاہیے کہ لوگ اس کے اوپر ناخوش ہیں کہ بھائی مین سٹریم کے اندر جب تک آپ آ کر عوام کے ساتھ جڑ کر سیاست نہیں کریں گے۔ دیکھیے، تاریخ کے اندر یہ حوالے دیتے ہیں کہ جی معراج محمد خان، میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ معراج محمد خان صاحب نے تاریخ کی غلطی کی تھی، چلو ہوتا ہے تاریخ میں کہ انہیں مین سٹریم پالیٹکس میں رہنا چاہیے، اور جب آپ یہ سپیس چھوڑتے ہیں تو وہ صادق قریشی آف ملتان کے جو ہیں وہ سپیس آکوپائی کرتے ہیں۔ تو یہ سپیسز جو ہیں پروگریسو سینسیبلٹی کے لوگوں کو رکھنی چاہیے، ورنہ اپورچونسٹ اور کم نظریاتی لوگ جو ہیں ان جو ہے نا پوزیشنز کو آ کر سیاسی عمل کو اس طرح پیش رفت نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو لیفٹ کی چیزیں ہو رہی ہیں وہ اس میں 2 مارک بن گئے۔ مجھے اجازت دیجیے، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، کہ فیض میلے کے بعد اب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ایگزاسٹ ہو گیا تو جالب میلہ بھی کرتے ہیں ساتھ۔ تو کہنے کا مقصد ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ووٹ بھی ڈالنا ہے، آپ آئسولیٹڈ ہیں، آپ کے پاس تو 250-300 کینڈیڈیٹ تک نہیں ہوتا، اور اگر آپ انقلاب کی پیش بندی کر رہے ہیں، کیا جو ہم سوال کرتے تھے کہ 350 سفیر ہیں کسی کے پاس اگر انقلاب آ بھی جائے، تو ایون نور محمد ترکئی والا بھی اگر انقلاب آ جائے
تو کیا 300-350 250 سفارتکار ہیں کسی کے پاس؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ڈائیلاگ چل رہا ہے سماج کے اندر کہ مین سٹریم اور انہی کو 38 نکات کے اندر جو ہے اٹریکٹ کرنے کے لیے جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ٹارگٹ کیا ہے بلاول نے اپنے جو ہے پروگرام میں. لیکن یہ لیفٹ کے لوگوں کو میری دانش میں مین سٹریم پالیٹکس میں اس طرح آنا چاہیے جس طرح ہم بات کرتے ہیں میڈیا کے اندر کہ وہ لوگ جو چھوٹے چھوٹے گروپ چلا رہے ہیں پروگریسو سینسیبلٹی کے لوگوں کو مین سٹریم میڈیا کے اندر بھی آ کر اپنی نقطہ نظر کو آگے جانا چاہیے کہ اس کی مائلیج زیادہ ہوتی ہے. اسی دوسرا جو فیکٹر ہوتا تھا, کیونکہ میں لیفٹ پہ بھی آپ سے پھر بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن پنجاب کی سیاست کے اندر عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ جو کسان تھا اور جو ٹریڈ یونین تھی وہ پیپلز پارٹی سے جڑی ہوئی ہوتی تھی. آپ کے خیال میں آج کا جو پنجاب ہے اس کے اندر جب یہ 38 نکات لے کے بلال بھٹو زرداری صاحب موو ہوئے ہیں تو پنجاب کا کسان اور خاص طور پر اپنا ٹریڈ یونین ہیں, مزدور ہے, اس کے اندر کچھ اپنا آپ کو کچھ شعلہ نظر آیا ہے کہ اس کو کوئی فیل ہوا ہو کہ اب ان کی باتیں اسٹیجوں پہ ہو رہی ہیں؟ کوئی اس طرح کی کوئی فیل کہیں سے آپ کو ملی ہے یا وہ ابھی تک ان چیزوں کو ابھی تک کوئی خاص دھیان نہیں دے رہا؟ یہ بات درست ہے کہ مزید پیپلز پارٹی کو کوئی اپنے مزدوروں کے اور کسانوں کے ونگ بنا کے اس کو اور زور و شور سے اور ڈیفائنڈ طریقے سے کرنا چاہیے. لیکن میں پہلے یہ کہوں گا کہ جس طرح پہلے مزدور کسان پارٹی ہوتی تھی فتح یاب علی خان کے دور میں یا اس کے بعد بھی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج لیفٹ کے وہ لوگ, میں نے پچھلے مزدور کسان پارٹی تو اب بھی ہے, میں دیکھ رہا تھا راشد رحمان صاحب ینگ ہمارے اپنا لیفٹسٹ کامریڈ ہے, ابھی پچھلے دنوں ان لوگوں نے بھی کوئی اپنا ایونٹ کیا ہے میرے خیال میں. جی انہوں نے بھی کیا ہے اور یہ عمار بھی کر رہے ہیں. عمار جان جو ہیں جن کے والد پہلے پیپلز پارٹی میں وہ میں باغی ہوں گیت کے شاعر ہیں. عمار علی جان نے کتاب بھی بڑی اچھی لکھی ہے جو اس کی اپنا رونمائی ہوئی تھی اسلام آباد میں اس میں شامل تھا. ہلو چل رہی ہے کہ کیا آپ مین سٹریم سے آئسولیٹ ہو کر اپنی 1.5 انچ کی مسجد پچھلے 70 سالوں میں تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئی ہے اور پاکستان کے لیفٹ کا سائز شرنک ہوا ہے. اب لیفٹ کی بات نہیں کرے, میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی کے پاس آپ کے خیال میں وہ تنظیمی ڈھانچہ, وہ مقامی اس طرح کی قیادتیں جو ان سب لوگوں کو, کسانوں کو, ٹریڈ یونینز کو اور اس یوتھ کو اور اس لیفٹ اورینٹیڈ جو گروپس ہیں ان کو انگیج کر سکے, یہ آپ کے خیال میں پنجاب کے اندر تنظیم کے اندر یہ ہے؟ کیونکہ لیڈرشپ بلاول صاحب نے تو ایک اپنا بات کر دی نا, باقی تو چیزوں کو انگیج کرنے کے لیے مقامی سطح کی قیادتیں ہوتی ہے. جی درست کہا. تنظیمی طور پر ابھی پیپلز پارٹی پنجاب بھی بنیادی کمزوریاں رکھتی ہے اور پیپلز پارٹی لاہور کافی کمزور ہے جس کے اندر انہیں نوجوان متحرک نوجوان سیاسی جو ہے لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے. ابھی انہوں نے پرانے لائلسٹ تو انٹروڈیوس دوبارہ سے کرائے ہیں لیکن ان کی پذیرائی نہیں ہے اور آج وہ 50-60 ایئرز کے ایج گروپ میں جا چکے ہیں. لیکن میں فیاض صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی نشاندہی یہ کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں نے دیکھا کہ جہانگیر نگر کا بیٹا ایکٹیو کرنے کا کائنڈلی موقع دیجئے وہ مزدوروں اور کسانوں کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے جب اوکاڑے میں آئے ہیں تو ایک بڑا ڈیلیکیٹ مسئلہ جتنی جرت کے ساتھ بلاول صاحب نے ڈسکس کیا کہ وہاں اوکاڑا ملٹری فارم کے اوپر جو زرعی کا جو ہیں ورکر ان کی بڑی ایک جدوجہد ہے اور مظالم کے اور یہ ذکر بھی نہیں کرتی سیاسی پارٹیاں. لیکن جس ریزالو کے تحت جو ہے بلاول صاحب نے اوکاڑا کے اندر جا کے اسپیسیفکلی ان کاشتکاروں کے ان کی زمینوں کو چھیننے بلکہ انہیں زمینیں دی جانے کا اعلان کیا, یہ چیزیں لیڈر کی سطح پر جو ہے کنوے کی جا رہی ہیں. دوسرا جو جہاں تک آپ مزدور کی بات کریں گے کہ جب وہ 25,000 روپے منیمم ویج سندھ حکومت نے دیا اس کا ایک مزدوروں کی تنظیموں کے طور پر یہ کوٹ ہوا. میں کچھ مزدوروں کے بھی گروپس میں ہوں صحافیوں کے حوالے علاوہ بھی, جب ہم صحافیوں کی جدوجہد کر رہے ہوتے تھے تو کچھ مزدوروں کے بھی واٹس ایپ گروپ میں ہوں تو وہاں میں دیکھتا ہوں کہ جب 25,000 روپے منیمم ویج کا سندھ حکومت نے کہا جسے سپریم کورٹ نے بھی فرسٹریٹ کیا اور بیوروکریسی نے بھی کیا, فائنانس ڈپارٹمنٹ نے بھی کیا,
لیکن یہ کہ عوام کو یہ ایک اشارہ کنایا ضرور ہے کہ ہماری طرف مزدوروں کی طرف منیمم ویج کی طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی دیکھ سکتی ہے، اور زرعی شعبے کی طرف، زرعی خود کفالت کی طرف بھی اور کاشتکار کی طرف بھی جو ہے پیپلز پارٹی دیکھ سکتی ہے، کیونکہ نواز شریف کی اوریجنل کانسٹیچوئنسی جو ہے وہ ٹریڈ کلاس ہے. وہ ٹریڈ کلاس آگے ڈیولپ کر کے اس کے ساتھ انہوں نے شیک ہینڈ کیا، ریئل اسٹیٹ مافیا ٹائکون بن گئے. جس آدمی کے پاس 1 ایکڑ زمین بھی تھی اور اس نے اچھا اب جو نو کانفرنس موو کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، اور جس طرح نون لیگ کے اندر بھی کافی بہت بڑا ڈفرنس آف اوپینین چل رہا ہے، اور جو ہاکس کی بات آپ کر رہے تھے، نون لیگ کے ہاکس جو ہیں وہ بالکل اس رائے کے نہیں ہیں کہ کاف لیگ کو اسپیس دیا جائے، اگر دیا جائے تو پھر 16 مہینے کے لیے دیا جائے. مطلب وہاں پہ بہت بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے. آپ کے خیال میں یہ جو اگر نو کانفرنس موو کامیاب ہوتی ہے، اور جس طرح کا سیٹ اپ سمجھ میں آ رہا ہے یا جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، پنجاب کے اندر اگر کاف لیگ کی قیادت میں اگر کوئی حکومت بنتی ہے، اور اس میں جو ہے آپ کے خیال میں پھر پنجاب کے سیاسی منظرنامے پہ پیپلز پارٹی کیا گین کرے گی؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی کانسٹیچوئنسی ہے، ٹریڈ کلاس، بزنس کلاس، چیمبر کلاس اور ریئل اسٹیٹ کلاس، اس کے علاوہ جو ماسز کی بہت بڑی ایک تعداد ہے، کیونکہ اس وقت بھی جب نواز شریف پہلی بار گوال منڈی لاہور میں پیپلز پارٹی کے کارکن کے مقابلے میں بڑی مشکل سے جیتے تھے، تو جماعت اسلامی کے 14,000 بھی ووٹ بھی انہیں خریدنے پڑے اور ٹکٹ دینی پڑی. اس کے متبادل جو ہے حافظ سلیمان بٹ مرحوم کو اسد گیلانی کی سیٹ لی گئی. تو پیپلز پارٹی کا وہ بیس موجود ہے، لوگوں نے ریئیکٹ کیا کچھ پالیسیز کے اوپر اور وہ جڑنے کا عمل شروع ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی اپنی جگہ ورکنگ کلاس کے اندر، مڈل کلاس کے اندر، سیلز مین، کلرکس ایسوسیشنز اور ورکنگ کلاس کے اس طبقے کو بالکل ٹارگٹ جس کی ماضی میں ہسٹری بھی ہے موجود، ان کے پیرنٹس بھی موجود ہیں جو بھٹو صاحب سے لے کر محترمہ نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومتی سیٹ اپ جو بنے گا، ظاہر ہے پیپلز پارٹی نہ پرائم منسٹر پیپلز پارٹی کا بن رہا ہے، نہ چیف منسٹر پنجاب پیپلز پارٹی کا بن رہا ہے، جو اب تک باتیں ہو رہی ہیں، تو اس میں پنجاب کی سیاست کو کس طرح انفلوئنس کر سکے گی جب وزیر اعظم شہباز شریف ہوگا اور چیف منسٹر پرویز الہی ہوگا فور سے؟ جی دیکھیے، اس طرح کر سکیں گے کہ جو پاور پالیٹکس ہے اس میں الیکٹیبلز کا ایک بہت جو ہے نا امپورٹنٹ رول ہے. وہ محترمہ نے بھی سیکھا تھا جب امن کی فاختائیں بنائی تھیں اور ان کو کونسلروں کے الیکشن میں کھڑا کیا، تو محترمہ کے دور میں بھی ان کو وہ کامیابی اور پذیرائی نہیں ملی تھی، اس لیے کہ وہ ٹرانسپورٹ، کھلانے پلانے کا، ووٹ کو ڈلوانے کا ارینجمنٹ نہیں رکھتے. آج بھی جو سیاسی ایجنڈا 38 نکاتی بلاول بلا شبہ دیں، لیکن ایک ٹرانزیشنلی جو فیز ایسی آئے گی کہ الیکٹیبل آج بھی میٹر کریں گے. تو جو یہ ایک ارینجمنٹ نیا ہوگا جس کے اندر اسپیکولیشن ہے فی الحال کہ کوئی ظاہر ہے کہ ان کے 7 ارکان ہیں پنجاب میں اور مرکز کی بھی کچھ وزارتیں یہ لیں گے، اور یہ بھی بارگین ہو رہی ہے کہ بھئی اگر یہاں پر کاف لیگ کو پنجاب دے دیں تو کوئی گورنر کس کو لگائیں گے. قمر زمان کائرہ کا نام بھی پروپوز کیا جا رہا ہے، ادھر ڈپٹی جو ہے اسپیکر کا بھی آ رہا ہے. تو اس کے اندر جو ہوتا ہے کہ آپ الیکٹیبل کو انگیج کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہے پاور پالیٹکس کا کہ جب کسی بھی جگہ، دیکھیے یہ تو کرشمہ لوگ مان گئے، میں حیران ہوں کہ بھئی ایک زرداری ستہ بھاری، اس سارے جو تماشا لگ گیا سیاسی اتنا بڑا پروسیس چل رہا ہے، اس کے اندر مین کھلاڑی کے طور پر جو مخالف بھی کرتا ہے، مخالفت کرنے والا میڈیا بھی یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ اس کے اندر کیٹلسٹ کا رول انہی آصف علی زرداری نے ادا کیا ہے، جو کہتے تھے بھائی ہمارے سے بھی پوچھ لو، ہم سیاسی بصیرت رکھتے ہیں کہ اس ساری سچویشن سے کیسے نمٹا جاتا ہے. بڑی مہربانی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ محترمہ نے مشرف سے کیسے سرنڈر کروایا تھا اور کیسے یونیفارم اتروائی. بڑی مہربانی شاہین قریشی صاحب، آپ نے میں جوائن کا. ناظرین، گفتگو تام بدین سنگت پروگرام جو وقت پورو تھے تو پنے میزبان فیاض ناچ کی اجازت سدائیں گے.